बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा इंकशाफ विद असलम अंसारी। जनाब अली, आज तकरीबन 1 माह के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सबब कुछ ज़ाती मसरूफियात, कुछ मुल्की हालात, कुछ इलेक्शन की मसरूफियात, यानी यूँ समझ लें कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्रामों में मैं अक्सर ऐसे वाक़यात का जिक्र करता हूँ जो कि आपने देखे ना हो, सुने ना हो, या शायद जैसे मैंने कभी सुन लिए ऐसे शायद आपने सुना हो, लेकिन ज़्यादातर किताबों में उसका जिक्र नहीं मिलता। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त नादिर शाह आदिल, जो कि इस ज़माने में वाकई नादिर थे और अपने पेशे के हिसाब से आदिल भी थे और सहाफ़त के बादशाह भी थे, नादिर शाह आदिल, उनका इंतकाल हुआ। ये खबर ज़ाहिर है कि सब लोगों के लिए बहुत ही अफसोसनाक थी कि एक हम बहुत ही बड़े हीरे से महरूम हो गए। जब मेरा ख्याल था कि नादिर शाह आदिल के ऊपर बहुत से लोग बात करेंगे और जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है वो बताएंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर फर्ज भी है और कर्ज भी है। लेकिन हुआ ये कि सिवाय एक दो ताज़ियती रेफरेंसेस के बात कुछ आगे नहीं बढ़ी। यानी नादिर शाह आदिल को वो मर्तबा या वो पजीराई या उनकी खिदमत का वो एतराफ़ नहीं किया गया जिसके वो बजा तौर पर मुस्तहिक थे। इस सिलसिले में मैं मशकूर हूँ ब्रदर आगा खालिद साहब का। आगा खालिद साहब बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही तजुर्बेकार, और उन्होंने शाह साहब के साथ एक तवील अरसा गुजारा है। तो मैंने शाह साहब आगा खालिद साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि इनके लिखे हुए बहुत से कॉलम में पढ़ चुका था और मेरे लिए इत्मीनान का बायस था कि चलो कोई शख्स तो है जो कि नादिर शाह आदिल की असल तस्वीर कौम के सामने ला रहा है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि सहाफत और सियासत बहुत बदनाम हो चुकी है। तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि आगा खालिद साहब से कुछ शाह साहब के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल की जाए। वैसे तो मैंने भी शाह साहब के साथ काम किया है, लेकिन आगा खालिद साहब ने चूँकि एक तवील अरसा गुजारा है। तो अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका नादिर शाह आदिल साहब से पहले इंटरेक्शन कब हुआ, कब रब्ता हुआ? पहला तो मुझे याद नहीं है सही कि कब हुआ था। कभी प्रेस क्लब में ही हुआ होगा, कहीं हुआ होगा। लेकिन ये था कि वो चूँकि उस ज़माने में मैं उम्मत में और पब्लिक में मेरी बहुत ख़बरें छपती थी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ छपती थी। तो शाह साहब इस हवाले से जो है मुझसे बड़े मुतासिर थे कि एक अच्छे रिपोर्टर, जूनियर रिपोर्टर की हैसियत से। ज़ाहिर उस ज़माने में हमारी तो शाह साहब का तो बड़ा नाम था और बड़ी रिस्पेक्ट थी। हम तो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल नो अमाउंट्स थे, तो ख़ास तौर पे कराची में। तो फिर शाह साहब की बड़ी मेहरबानी थी, वो जब यहाँ से ख़बरें निकालने की तैयारी की जाने लगी और उसकी जो भर्तियाँ होने लगी, तो उसमें शाह साहब की सिफारिश पे मुझे ख़बरें में रखा गया एज ए रिपोर्टर। तो वहाँ से हमारी क़ुरबत बढ़ी।
پھر 3 ماہ کے بعد تقریباً کوئی ان کو دفتر ہمارا محمود آباد میں شفٹ ہو گیا، جو نئی بلڈنگ بنی تھی، چونکہ اخبار یہاں سے شروع کرنا تھا تو اس لیے بڑا دفتر چاہیے تھا، پھر لوگ بھی تھے۔ شاہ صاحب نے اور عظیم نذیر صاحب نے میری سفارش کی کہ بھئی آپ ان کو چیف رپورٹر مقرر کریں۔ تو وہاں تنازع شروع ہو گیا کہ منصور صاحب نے کہا اس میٹنگ میں، جناب میں تو اس کے انڈر میں کام نہیں کروں گا، میں سینئر ہوں، تو میں آغا خالد کے پاس کیسے کام، یہ تو میرے انڈر میں کام کرتا رہا ہے، اور ویسے بھی بہت جونیئر، اور واقعی میں ان سے بہت جونیئر تھا، وہ بہت سینئر تھے۔ تو اس پہ جو ہے ضیاء شاہد صاحب بھڑک اٹھے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کو باہر نکالو اور اس کو بلاؤ، گارڈوں کو، ان کو بولو اس کو دھکے دے کے دفتر سے باہر نکالو۔ شاہ جی یہ سن کے تڑپ اٹھے، آپ کو پتہ ہے ان کے مزاج کا، ہاں شاہ جی شاہ جی تو انسانیت دوست شخصیت تھی ان کی۔ تو انہوں نے فوراً کہا چیف صاحب ذرا 2 منٹ کے لیے مجھے ٹائم دینا، تو میں اس مسئلے کا ایک حل بتاتا ہوں۔ انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا ایسا کرے کہ ہم کامرس کا پیج جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں اور ان کا انچارج ان کو بنا دیتے ہیں، منصور صاحب کو، اور چیف رپورٹر آغا خالد کام کریں گے، تو وہ اب سنبھالیں گے سارے رپورٹرز کو۔ ان کے ساتھ 1-2 رپورٹر ہوں گے جو کامرس کے ہم رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ کام کریں گے، تو اس طرح یہ بھی کام کرتے رہیں گے، وہ بھی، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا ان کو۔ تو چیف صاحب جو ہے نا ان کا موڈ دیکھ کر راضی ہو گئے، ورنہ وہ راضی تو ہوتے نہیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا انکار سنیں یا ایسی بات سنیں اور پھر وہ اس کو معاف کر دیں۔ تو لیکن بہرحال وہ ان کو مجبور ہونا پڑا، شاہ صاحب نے باقاعدہ فورس کیا انہیں کہ نہیں، یہ میں ان کو نکالنے نہیں دوں گا، یہ غلط ہے، پہلے دن ہی اگر ایسا کوئی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا اچھا تاثر مارکیٹ میں نہیں جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ ان کی بھی نوکری بچ گئی اور میں بھی چیف رپورٹر ہو گیا، ہم نے کام شروع کر دیا۔ اب بہت بڑی ٹیم تھی، شاہ صاحب مزاجن جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہمارے ہاں کردار ہے سیاست میں، صحافت میں، اس کے خلاف تھے ذہنی طور پہ، اور وہ پکے کامریڈ تھے، آپ کو پتہ ہی ہے ان کا، ان کے مزاج کا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی کہ ان کو دے دی، 14 سال عمر قید کی سزا دی گئی ہے خصوصی عدالت نے طیارہ سازش کیس میں۔ تو شاہ جی کا مجھے فون آیا کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں، لاہور سے فون آیا کہ ہمیں جو ہے فیصلے کی کاپی فوری چاہیے، ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تقریباً 40-45 پیج تھے اس کے فیصلے کے، اور وہ صرف جو ہے نا ایک دھاگے سے بندھے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھ لینا، اس کے ہر صفحے پر جج نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ اوریجنل کاپی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی فوٹو کاپی بھی نہیں ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو یہ پھانسی کے پھندے پہ یا تو لٹکے گا یا میں لٹکوں گا۔ بالکل تو اچھا، اس نے بڑے سیریس ہو کے مجھے یہ لفظ کہے نا، تو میں بھی وہ ہو گیا، میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو میں بائک پہ تھا، میں نے بائک کے پیچھے جو اسٹینڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھنسا لیا، ہوائیں بہت تیز تھیں، میں جیسے ہی میں شارع فیصل پہ آیا تو وہ فیصلہ نکل کے اس میں سے، اسٹینڈ میں سے، ہوا کے دباؤ سے وہ نکل کے وہ سارا گر گیا اور سارے کاغذ بکھر گئے۔ اب شارع فیصل پہ جو رش ہوتا ہے اس میں وہ کاغذ بکھرے ہوئے، اور میں پاگلوں کی طرح، مجھے وہی اس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ پھانسی پہ یا تو چڑھے گا یا میں چڑھوں گا۔ تو میں بھاگا بھاگا ان پیجز کو ڈھونڈ رہا ہوں، اب گاڑیوں کے بیچ میں ادھر جا رہا ہوں، لوگ مجھے کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لانتے دکھا رہا ہے، مجھے نہیں پرواہ، مجھے یہی نظر آ رہا ہے بس یہ اکٹھے کاغذ کرو۔ ہاں، تو وہ سارے پیجز میں نے اکٹھے کی، پھر میں دفتر پہنچا، میں نے شاہ جی کو بتایا، شاہ جی بھی ہنس رہے اور دکھی بھی بہت ہوئے، کہہ رہے یار میں نے آپ کو اتنا اپسیٹ کیا، یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں شاہ جی، یہ تو ظاہر ہے سب کا فائدہ ادارے کا کی وہ ہوگی۔ تو دوسرے دن سے ہمارا واحد اخبار تھا جس میں اس کا فیصلے کی باقاعدہ ترجمہ چھپا اور اس کی پوری وہ لفظ ٹو لفظ، اور انہوں نے ہی، عامر صاحب نے اس کو وہ کیا تھا، ٹائپ کیا تھا سارے کو، پھر وہ ہم نے وہاں بھیج دیا تھا، وہاں سے ہمیں 2 یا 3 پیج آئے تھے کہ اس کو ترجمہ کر کے فی الحال پہلی قسط چھاپ دیں، پھر آہستہ آہستہ ہم چھاپیں گے، پھر وہ چھاپتے رہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات تھے شاہ جی کے ساتھ، جس میں شاہ جی کی انسانی ہمدردی، شاہ جی کا اکسانا خبروں کے لیے اور وہ کرنا، تو مطلب شاہ جی بہت ہی عظیم انسان۔ ایک دن مجھے بتانے لگے، کہنے لگے میں اس کے بگٹی کے پاس گیا اس کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ 1-2 اور صحافی بھی تھے، تو بگٹی صاحب آپ کو پتہ مزاجن بڑے کسیلے تھے، غصے والے تھے، تو ان کو کوئی ان کا سوال ناگوار گزرا تو انہوں نے ان سے کوئی بدتمیزی والی بات کی، تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو اسی طرح جواب دیا تو ان کے جو گن مین وغیرہ کھڑے تھے وہ سارے انہوں نے گنیں تان لی نا ایک دم۔ تو شاہ جی نے کہا کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو، ارے بھائی تم میں جرأت ہے تو چلاؤ، میں بھی بلوچ ہوں
اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے بلوچی زبان کا جس پہلا شاعری کا دیوان جس کا چھپا ہے. تو میں اس پڑھی لکھی ماں کا بیٹا ہوں, بلوچ بن ماں کا بیٹا. شہری کے بیٹے ہاں, تو میں ایسا نہیں آپ چلاؤ گولی جو آپ. تو اس نے جب یہ سنا نا بھٹی صاحب نے, تو بھٹی صاحب کا غصہ ایک دم بیٹھ گیا. انہوں نے جب ان کی والدہ کا نام سنا نا, کیونکہ وہ جانتا تھا بھٹی بہت پڑھا لکھا اور جنٹل مین ٹائپ کا آدمی تھا, تو اس کو ایک دم جو ہے اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ, تم لوگ جاؤ. اور پھر شاہ جی سے اس نے سوری کیا اور پھر اس کے بعد ہوا. تو شاہ جی کے ایسے کئی قصے ہیں. تو یہ شاہ جی کا اسٹائل تھا, وہ بڑے بہادر اور بہت ہی زیادہ ان کے گھریلو حالات اتنے خراب ہوتے تھے. آفس نے جو ہے ان کو گاڑی دی کہ آپ جو ہے ڈرائیور چھوڑ کے آئے گا, ڈرائیور لے کر آئے گا, لیکن وہ واپسی میں عموماً یہ کرتے تھے کہ کسی بھی ساتھی کے ساتھ جو ہے نا اس کی موٹر سائیکل پہ صدر آ جانا. اچھا, گھر سے کچھ بیزار بھی تھے گھریلو حالات کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے ان کا دل بہت کم لگتا تھا گھر میں, اور وہ کوشش کرتے تھے اپنا جو وقت بچے وہ لوگوں کے ساتھ گزاریں, کسی رش میں ہجوم میں گزاریں. تو صدر میں ایسے ہی گھومتے رہتے تھے, وہ آ کے اتر جاتے تھے وہاں اتر کے. تو میرے ساتھ تو بہت عرصہ وہ آتے جاتے رہے. تو ایک دفعہ ٹریل تھی میرے پاس, تو میں اس کے اوپر لے کے آتا تھا شاہ جی کو, لا کے وہ کرتا تھا. اب ٹریل کی سیٹ پیچھے سے اونچی ہوتی ہے, ویسے ہی بیٹھنے والے کو دقت ہوتی ہے. تو بارہ شاہ جی اس پہ بیٹھ کے آیا کرتے تھے, اور میں تیز چلاتا تھا, شاہ جی مجھے ٹوکتے رہتے تھے لیکن میں باز نہیں آتا تھا. جان بوجھ کے, جوانی تھی اس زمانے میں, شرارتیں کرتے تھے ہم شاہ جی کو چھیڑنے کے لیے اور زیادہ. ایک دن ایک گٹر کوئی آ گیا سامنے, اس کا وہ ڈھکنا خاصا اونچا تھا, تو اس کے اوپر جب وہ چڑھی نا بائک تو گرنے لگی. وہ بڑی مشکل سے توازن برقرار ہوا رکھا, لیکن وہ جا کر سامنے ایک سوزوکی کھڑی تھی سائڈ میں, اس کے ساتھ جا کے ٹکرائی. تو تھوڑی سی, زیادہ نہیں ایسے, تو چوٹ تو ہمیں نہیں لگی, لیکن شاہ جی اس دن بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, کبھی نہیں جاؤں گا. نہیں میں نہیں. تو کہنے لگے میں آج کے بعد آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ. میں نے بہت شاہ جی کو منایا, بہت وہ کیا, لیکن شاہ جی اس دن کے بعد پھر میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ نہیں آئے. ایک دفعہ اس سے پہلے جو ہے ایک دن آئے تو مجھے کہنے لگے کہ یار آج تنخواہ ملی ہے آغا خالد, میں چاہتا ہوں تمہیں میں کھانا کھلاؤں. میں نے کہا نہیں شاہ جی, تنخواہ مجھے بھی ملی ہے اور میری تنخواہ آپ سے زیادہ ہے, تو میں نے کہا میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. تو بہرحال اسی بحث کے اندر میں ان کو ہانگ کانگ ریسٹورنٹ میں لے گیا. وہاں لے جا کے, صدر میں بڑا مشہور ہوتا تھا, اب تو بند ہو گیا وہ ہانگ کانگ ریسٹورنٹ, تو وہاں چائنیز کھانے ہوتے تھے زیادہ. تو ہم نے وہ منگایا, ہم کھاتے رہے, باتیں کرتے رہے, کوئی تقریباً 3-4 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھے. تو اس دن پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ شاہ جی نے اپنے گھریلو حالات پہ تھوڑا سا مجھ سے ڈسکس کیا, اور وہ بہت دکھی ہوئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے اپنے بچوں کا ذکر کیا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکا اور ان کی تربیت صحیح نہیں کر سکا, صرف یہ صحافت کی مجبوریوں کی وجہ سے. میں ہمیشہ لیاری کے لیے لڑتا رہا, لیاری کی ترقی کے لیے, لیاری کے حقوق کے لیے, لیکن یار ان گینگوار والوں نے جو ہے میرے بچے پہ اور مجھ پہ تشدد کیا اور میرا بھی خیال نہیں کیا اور میری توہین کی. میرے بچے کو تو اتنا تشدد کیا, اتنا مارا کہ وہ ایب نارمل ہو گیا بچہ. اب وہ نارمل نہیں ہے, اس کی حالت خراب ہے. تو اس کا بڑا دکھ تھا, شاہ جی کو بہت دکھی تھے وہ. تو میں نے کہا کہ شاہ جی آپ اس کو وہ نہ کریں, یہ تو جاہل لوگ ہیں, عموماً لیاری کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن ان کو بہت دکھ تھا اس کا, وہ اس پہ کوئی بات کرنے کو بھی وہ نہیں تیار ہوتے تھے. بیچاروں کو پھر گھر چھوڑنا پڑا, وہ شیر شاہ چلے گئے, وہاں رہتے رہے, اپنے سالے کے گھر میں رہے. پھر اس کے بعد جو ہے کسی نے ان کو گھر دے دیا وہ, لیکن یہ کہ ان کے اپنے حالات جو ہے بہت اچھے نہیں تھے, بہت خراب رہے, بہت مالی حالات بھی وہ. پھر میں ہاسپٹل میں گیا آخری دنوں میں ان کے پاس, شاہ جی کے پاس, تو میں نے دیکھا سول ہاسپٹل میں وہ جس حالت میں پڑے تھے. تو اتنا بڑا صحافی, اتنا بڑا قلم کار, اتنا جرأت مند ایک انسان, جس کا مقصد اس کی کیا, اس کی تعریفیں کی جائیں, کیا کیا باتیں کی جائیں, وہ اس طرح بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے. آغا صاحب, آپ نے بتایا کہ وہ شاہ صاحب جو تھے وہ کامریڈ تھے, جی جی اور حقیقت جو ان کا طریقہ زندگی تھا, جی جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ عام طور پہ کامریڈ جو ہے نا وہ ذرا مذہب سے دور ہوتے ہیں, جی جی لیکن شاہ صاحب بڑے 5 وقتہ نمازی جی جی اور بہت ہی نفیس آدمی تھے. تو کیا محسوس کیا آپ نے ان کے رویے کے ساتھ؟ میرا خیال ہے یہ جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا کہ کامریڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سے
باغی ہوگا یا اللہ سے باغی ہوگا، رسول سے باغی، ایسا نہیں ہے۔ کامریڈ کا مطلب ہے کہ وہ اصول پسند انسان ہوگا، وہ بالکل بالکل کیریکٹر ایگزیکٹلی. والا انسان ہوگا، اس کا ایک کردار ہوگا معاشرے میں، اس کو اس کی ایک شناخت ہوگی، وہ کامریڈ اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو کیا نام ہے، شاہ جی میں وہ ساری خوبیاں تھیں بلا شبہ۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ کیا نام ہے مذہب کے بہت قریب تھے، اور مذہب پہ ان کی بڑی ریسرچ تھی، ایسا نہیں تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود میں نے وہ بتا رہا تھا آپ کو ہاسپٹل کا واقعہ، تو جب میں گیا تو وہاں بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ گورنر ہمارے کامران ٹیسوری جو آئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور بلا کر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے جو سینئر صحافی ہیں ان کو سب کو مدعو کریں، اور پھر ایک جو دن ہے وہ پورا گورنر ہاؤس میں وہ لوگ گزاریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شاہ جی سے کہا، میں نے کہا شاہ جی ایسا ایسا پروگرام۔ شاہ جی نے انکار کیا، کہہ رہے نہیں، میں اب اس عمر میں کہہ رہے کیا کسی بڑے گھر میں جانا یا کسی بڑے آدمی کے لینا، چھوڑو آغا خالد، میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں۔ میں نے کہا نہیں شاہ جی، آپ کیوں اتنا حوصلہ ہار رہے ہیں؟ آپ نے کہہ رہا نہیں، بہت دکھی سے عجیب سا ان کا انداز تھا۔ تو وہاں سے جب میں اٹھا ہوں تو بس میں بھی رونے لگ گیا، آیا باہر۔ وہاں تو میں نے کنٹرول کیا، لیکن باہر آیا تو پھر میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے کہا شاہ جی آپ، واقعی اس کے کچھ دن بعد ہی مجھے اطلاع ملی کہ شاہ جی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ان کو زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جس عرض اخبار کے لیے انہوں نے اتنی خدمات کی، اتنا عرصہ انہوں نے ان کو دیا ایکسپریس ادارے کو، آخری 2 مہینے پہلے ان کی ڈیتھ سے انہوں نے ان کے اکاؤنٹ بند کر دیا، ان کی تنخواہ بند کر دی۔ ہاں یہ بڑا المیہ ہے ہاں، ہماری تو صحافت یہ کا کہ سیٹ تو مالکان سیٹ جو ہے. ہوتا ہے نا، تو اس ہاں کو ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ جب ان کے وہ یاد میں منائی گئی پریس کلب میں، تو وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ادارے نے جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ بتانا چاہیے تھا، لیکن بس وہ سیٹوں سے ڈرتے ہیں سب اپنی نوکری کی خاطر۔ تو شاہ جی کو اس کا بھی بڑا دکھ تھا، اور کہنے لگے یار بس پہلے کون سا بہت زیادہ ہمارے گھر میں 2 ہنڈیاں پکتی تھی جو اب 1 ہنڈیا پک رہی ہے۔ کیا قلندر ہاں قلندر آدمی تھا، قلندر. اور کہنے کہ میں نے کہا دوائیاں، کہہ رہا دوائیاں کچھ دے دیتے ہیں ہاسپٹل والے، نہیں دیتے تو میرے پاس تو اتنی سکت نہیں ہے کہ میں خرید سکوں۔ تو وہاں 1-2 ڈاکٹر تھے جو شاہ جی کی قدر و منزلت جانتے تھے، وہ بیچارے کرتے تھے، شاہ جی کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب بھی وہ بیمار ہوتے تھے، 4 سال آخری جو ان کے بیماری کے رہے ہیں، اور وہ بستر تقریباً اس علالت پہ ہی رہے ہیں تقریباً، تو اس میں وہ 2-2 مہینے ان کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جاتا تھا، وہ پڑے رہتے تھے، پھر وہاں سے گھر آتے تھے، تھوڑی حالت سنبھلتی تھی، پھر وہ اس طرح ان کا آخری ایام بھی بڑے دردناک گزرے ہیں، بہت زیادہ دکھی گزرے ہیں، اور اگر وہ چاہتے تو وہ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ محترمہ بے نظیر سے ان کی واقفیت تھی، اور آصف زرداری انہیں ذاتی طور پہ جانتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ تو محترمہ نے تو ان کو فون کر کے کہا کہ آپ آئیں اور کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، یہ کریں۔ یہ شاہ جی نے خود مجھے آخری لمحوں میں بتایا تھا جب میں آخری مرتبہ ہاسپٹل گیا ہوں کہ یار میں تو اپنے بچوں کو نوکریاں بھی نہیں دلوا سکا، تو کہہ رہے سب بچے میرے بے روزگار ہیں۔ تو اس کا اور زیادہ مجھے دکھ ہوا کہ پھر ان کے ایک بیٹے نے مجھے بتایا کہ ان کے نام پر ان کے رشتہ داروں نے جو ہے وہ بیرون ملک سے پیسے منگوائے لوگوں سے، کہہ کے، کیونکہ لیاری کے بہت لوگ جو ہے نا عرب کنٹریز میں بالکل. وہاں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا شاہ جی کا، تو ظاہر ہے وہ لوگ تو بڑی قدر کرتے ہیں شاہ جی کے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ یہ تو جاہل لوگ تھے جنہوں نے کیا، گینگوار والے، وہ تو گنڈے، تو بدماش ہی ہوتا ہے بالکل. وہ تو لیکن وہ ان لوگوں نے بڑے پیسے بھیجے وہاں سے، وہ بھی سب رشتہ دار ہی کھا گئے، ان کے بچوں کو نہیں ملے، ان کے گھر والوں کو نہیں ملے، ہاں جن کے اکاؤنٹ میں تھے وہ وہی ہڑپ کر لے گئے گئے۔ ہمارے. ان کے بھانجے نے بھی یہ باتیں مجھے بتائیں کہ بھائی اس طرح شاہ جی کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس طرح آخری لمحوں میں بھی لوگ جو ہے ان کے ساتھ یہ کرتے رہے۔ جی آپ کا بھی تو بہت وقت گزرا ہے شاہ جی کے ساتھ، آپ کے پاس بھی بہت ساری یادیں ہوں گی، آپ بھی تو بتائیں کچھ۔ ہاں شاہ جی کے ساتھ جو وقت گزرا، تقریباً میں 5 سال میں شاہ جی کے ساتھ رہا۔ اچھا بات یہ ہے کہ شاہ جی ایک اتنی بڑی ماں کے بیٹے تھے، ان کی ماں بانل دستیاری، یہ اردو اشتیاری، کیونکہ مجھے بلوچی تو مجھے آتی نہیں ہے، تو وہ بہت بڑی عورت تھی، اور ان کے گانے کئی لوگوں نے، فیض محمد بلوچ اور ان لوگوں نے بھی گائے۔ اچھا
جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی نا کہ کامریڈ ہو کے نمازی، تو ان کا بیک گراؤنڈ ہی مذہبی گھرانے کا تھا. اچھا. اور شادی سے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ شادی آپ دو بھائی ایسے میں نے دیکھے جو کہ صحافت اور سیاست میں اپنی مثال آپ ہیں، کہ نہ آپ نے صحافت میں رہ کے کچھ کمایا اور نہ آپ کے بھائی نے. ان کے بڑے بھائی تھے امداد حسین شاہ. شاہ جی کبھی کبھی قصہ کرتے تھے تو بتاتے تھے، کہنے لگے کہ بھائی جان کا جب قومی اسمبلی کے لیے فارم بھرنے کا وقت آیا تو بلاول ہاؤس میں سارے لوگ جمع تھے. تو اندر تو سارے وہ بڑے بڑے وہ جو چمچے کرچے جو ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں میں، اور لاہور اس میں بلاول ہاؤس کے لان میں بیٹھے ہوئے، وہ C-70 کلفٹن تھا. تو وہاں لوگوں سے گپ شپ کر رہے تھے. جب بھٹو صاحب کے پاس جب درخواستیں آئی قومی اسمبلی کے ممبروں کی، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اس میں امداد حسین شاہ کی درخواست کہاں ہے؟ تو ان کا امداد حسین شاہ نے درخواست نہیں دی. تو ان کا بلا امداد کو. اور بھٹو صاحب نے کہا کہ امداد تم نے درخواست نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب. تو بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ اس آدمی کے پاس درخواست کے ساتھ جو فیس لگتی ہے اس کے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ امداد کی درخواست لگاؤ اور پارٹی فنڈ سے اس کی نا فیس ادا کرو. کیا بات. شاہ جی نے دوسرا مجھے واقعہ سنا ہے کہ جب مارشل لا لگا تو فوجی میرے گھر آ گئے کہ بتاؤ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں. تو شاہ صاحب نے کہا کہ پراپرٹی گھر یہ ہے. ان کا اس کے علاوہ ان کا نہیں، کوئی نہیں. چلے بینک بیلنس کیا ہوگا؟ گاڑی ہیں، چلے یہ اسکوٹر کھڑی ہے، یہ میں نے قسطوں پہ لیے اور اس کی میں اتنی قسطیں ادا کر چکا ہوں، اتنی باقی ہیں. کہنے چلے گئے. جبکہ بڑے بھائی کا ان کا یہ حال تھا، امداد حسین شاہ کا، جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہتے، وہ گورننگ باڈی کے رکن بھی تھے. تو شاہ صاحب نے مجھے ایک دن بتایا، کہنے لگے کہ انصاری جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی سن 70 میں، تو لیاری میں ٹینڈری ہوا کرتی تھی اور وہ ایسے منیر کی ملکیت تھی. تو بھائی صاحب نے کہا کہ یہ ٹینڈری ہٹاؤ یہاں سے، اس جگہ پر جنرل ہاسپٹل بنے گا عوام کے لیے. تو ایسے منیر آتا تھا کہ اس کو کوئی اچھی جگہ مل جائے ریپلیسمنٹ میں، تو باہر آ کے وہ لوگوں سے، گلی کے بچوں سے پوچھتا تھا کہ جاؤ دیکھو شاہ صاحب اٹھ گئے یا سو رہے ہیں، اور بیٹا اگر سو رہے ہو تو اٹھانا نہیں. تو یہ شاہ صاحب کے حالات زندگی تھے. اور وہ جو بھائی تھے امداد حسین شاہ، میں نے کہا کہ دونوں بھائی یعنی دونوں ہی نادر تھے. نادر، ایک کا نام نادر، ایک کا نام امداد. وہ لوگوں کی مدد کرنے پہ کمر بستہ، اور یہ بھائی جو ہے یہ اپنا صحافت میں، حالانکہ ایک زمانے میں شاہ صاحب BBC میں بھی رہے ہیں. اچھا. ہاں، BBC لندن میں رہے، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ایک آدمی کے پاس اکثر ان کے پاس گھر واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. اچھا، میری انہوں نے بڑی رہنمائی کی. جب شاہ صاحب جوائنٹ ایڈیٹر تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو
میں اس وقت ایڈیٹورل پیج کا انچارج تھا. ہماری خبروں پر ڈسکشن ہوتی رہتی تھی. تو جب امریکہ انڈر اٹیک ایک میرا کالم شائع ہوا تھا خبریں میں، وہ شاید پاکستان کا پہلا کالم تھا جو کہ 9/11 کے حملے کے بعد شائع ہوا تھا. جب میں نے وہ لکھا تو میں نے اس کو عنوان کچھ اور دیا تھا جو مجھے یاد نہیں ہے. شاہ صاحب نے پڑھا کل انصاری اس کا عنوان رکھو امریکہ انڈر اٹیک. تو پھر میں نے اس کو بدل کے امریکہ انڈر اٹیک کے عنوان سے رکھا. ویسے بے شمار یادیں ہیں، لیکن خبریں چونکہ وہ لگاتا تھا ذرا سرخیوں چٹکتی مٹکتی اور اٹریکٹیو. اب ہوا یہ کہ ہماری اکثر شاہ صاحب سے یہ جنرل ڈسکشن ہوتا رہتا تھا. علن فقیر بیمار تھا. خبریں نے 2 کالم کی سرخی لگائی، موت علن فقیر کے سرہنے آ کے بیٹھ گئی. مجھے سرخی پہ اعتراض ہوا. میں نے کہا شاہ صاحب آج یہ کیا سرخی نکالی ہے کسی نے کہ موت علن فقیر کے سرانے آ کے بیٹھ گئی. حقیقت تو یہی ہے، لیکن اس سرخی کو پڑھ کر علن فقیر کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. علن فقیر کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی؟ تو شاہ جی نے دوسرے دن ایک کالم لکھا، اس میں میرا نام تو نہیں لکھا لیکن میرا حوالہ دیا کہ میرے ایک کلیگ نے یہ اس بات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ موت علن فقیر کے سرانے آ کے بیٹھ گئی، کیونکہ شاید وہ علن فقیر کی موت ہو گئی تھی. اس کے اوپر شاہ جی نے کالم لکھا تھا. اور آج موت علن فقیر کے سرانے جو آ کے بیٹھی تھی وہ شاہ جی کو ہی اپنے ساتھ. ہم تو صرف اب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ صحافت کا یہ نقصان بمشکل پورا ہو گیا. ایسے لوگ مدتوں بعد پیدا ہوتے. ناظرین، نادر شاہ عادل کے متعلق آغا خالد صاحب کے تاثرات آپ نے سنے. میرے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، آپ لوگ یقیناً ان سے واقف ہوں گے. الیکٹرانک میڈیا کے سرخیل سید عامر حسین. کیونکہ عامر حسین کے سر یہ صحرا بنتا ہے کہ انہوں نے یہ خبریں کراچی کی ابتدا سے ہی بہت پہلے ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کا بیشتر وقت نادر شاہ عادل صاحب کے ساتھ گزرا. تو میں ریکویسٹ کروں گا سید عامر حسین سے کہ وہ بھی آپ کو شاہ صاحب کے متعلق کچھ بتائیں. بہت شکریہ اسلم بھائی. اب میں تو بیچ میں آ گیا، ظاہر ہے آپ 2 سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی اپنی یادداشتیں ہیں، آپ کا اپنا معاملہ ہے. اچھا، میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. میں اصل میں وہاں پر ہوتا تھا آئی ٹی مینیجر کے طور پر. اس کے بعد پھر مجھے مینیجر ٹیکنیکل بنا دیا. اس کے بعد پھر مجھے ضیاء شاہد نے پورے پاکستان کا گروپ مینیجر ٹیکنیکل بنا دیا. تو میں اکثر ان کی جو کانفرنسز ہوتی تھی لاہور میں، ایڈیٹوریل کانفرنسز ہوتی تھی، وہاں لے کے جاتے تھے. عظیم نذیر کے ساتھ میرا تعلق رہتا تھا کیونکہ ایڈیٹوریل کے معاملات ہوتے تھے. تو جب انہوں نے، حالانکہ میری تو پوسٹ ہی نہیں تھی، میں تو تھا ٹیکنیکل کا آدمی، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس کی اردو اچھی ہو رہی ہے، لکھنے کے اندر ایڈیٹوریل کا آدمی ہے، تو پھر انہوں نے مجھے ایک آئی ٹی کا صفحہ شروع کیا. اس ٹائم پر آئی ٹی کوئی جانتا نہیں تھا، تو انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام رکھ دیا آئی ٹی کا صفحہ، اور اس کا مجھے ایڈیٹر بنا دیا. اب کہنے لگے اس میں آپ ہی سلسلے شروع کرو کہ آپ کو اس میں کیا کیا شروع کرنا ہے. میں نے اس میں مختلف سلسلے شروع کیے. اس میں ایک سلسلہ ہم نے یہ رکھا تھا کہ بھی چونکہ پاکستان سے جو نوجوان ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ان سے انٹرویوز لو لوگوں سے نا. تو ہم نے پھر ایک 10 سوالات کا ایک سوال نامہ بنایا اور لوگوں کو کہا کہ اس کا جواب دیں. اس میں مختلف ہے کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا، اب آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہے، اور آپ کس طرح پاکستان سے باہر گئے، اور اس وقت آپ کی فیملی کہاں پر ہے. اس طرح کے سوالات تھے. تو اس سلسلے کا جو عنوان تھا وہ میں نے رکھا کہ
जिस खेत से मुयसर ना हो देखान को रोजी। जब शाह साहब के सामने गया तो शाह जी कहने लगे कि भाई क्या अखबार बंद कराएगा? ये कैसा अनुमान देखा तूने? मैंने कहा इसीलिए तो जा रहे हैं, रोजी नहीं है। कहने नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने एक शेर उन्होंने फिर इसको अनुमान रख दिया कि उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़म से, मगर ये दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। क्या बात है, ये शाह साहब जैसा आदमी को इसको ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हमने उसको अनुमान रखा यही, इस शुक्र है ये, तो उस अनुमान के तहत ये सिलसिला बड़ा मकबूल हुआ। हर दफा हम तकरीबन 3 इंटरव्यूज हर हफ्ते चलाते थे, इन 10 सवाल के जवाब। तो दरवेश आदमी थे। एक मरतबा जो है वो मुझे कहने लगा तुम्हारे साथ मुझे चलो सदर छोड़ दो। मैंने कहा शाह जी आपके साथ ड्राइवर मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, आप उसमें जाए। नहीं नहीं आपके साथ जाना है, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा चलो। मैं सदर लेकर आ गया, तो सदर में इम्प्रेस मार्केट पे आके कहला बस यहाँ उतार दो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे आप बताएं आपका क्या काम है, आप काम निपटाएं, मैं आपको घर छोड़ के आऊँगा। नहीं यार आमिर मियाँ मुझे ना आवाम से दूर कर दिया इन्होंने। गाड़ी लेकर आती है, गाड़ी लेके आती है, मैंने तो मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं ठेलों पे घूमूंगा, आवाम से मिलूंगा, उसके बाद बस में बैठूंगा, घर जाऊंगा। तो ऐसा दरवेश आदमी था, मतलब उसकी जो कदर और मंजिलत थी, मगर उसकी ज़िंदगी फ़कीराना थी। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात, ख़ासतौर पर मुझे जो उर्दू की तदवीन और उर्दू की जो तरवीज के लिए उन्होंने जो काम सिखाया है, वो सारा का सारा काम जो है वो मेरे उस्ताद जो है इस मामले में उर्दू की तदवीन में, उर्दू की इदारत में वो हालांकि मादरी ज़बान उनकी उर्दू नहीं थी, लेकिन उर्दू नहीं थी, बहुत कमाल के उर्दू कमाल के उर्दू लिखने वाले थे। तो इसलिए मैंने कहा इस मामले में मैं अपना कुछ हिस्सा शाह जी के लिए मैं भी डालूं। यार उनका मुझ पर कर्ज भी है, एहसान भी है, और मेरा फर्ज भी है। नहीं, ये सिर्फ आपका या खालिद साहब का या हमारा ही मसला नहीं है, बेशुमार लोग ऐसे हैं, बल्कि ये बहुत सारे लोग, और शाह साहब की जिंदगी उनके लिए मशाल राह है। सही है। और मैं समझता हूँ आगे साहब ये आजकल के जो जितने भी जूनियर आप तो जो रिपोर्टर्स हैं, तो इनमें इनकी तरबियत में भी और उनको भी आगे चलाने में जो आज बड़े बड़े नाम हैं, मगर इनकी जो असल में जो बुनियाद है, इनके जो उस्ताद हैं, वो बिल्कुल शाह जी का उसमें बड़ा किरदार है। शाह जी का बड़ा किरदार, वो कभी भी इंसल्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत बड़ी ये गलती बहुत है, खड़े हो जाते थे साहब, कभी बहुत तौहीन बड़ी नहीं बात करते थे। वो तरीके से समझाते थे कि इसकी दिलाजारी भी ना हो, इसके दिल पे आए भी ना कोई बात, और इसकी इस्लाह भी हो जाए। साहब एक मरतबा क्या हुआ कि उसकी जो 4 कलर की प्रिंटिंग होती थी, और वो जो हमारा वो था ना सिकंदर, वो जो प्रिंटिंग मशीन का जो है था, वो भी बलोच था। उससे गलती हो गई, प्लेट का गलत लग गई, तो वो जो गोला घंटा मेन सुर्खी 4 कलर में होती थी ना प्रिंट, वो गोला घंटा बन के प्रिंट हो गया अखबार। 18,000 के करीब उसका मशाक थी, इनका अपना प्रेस था। सुबह 4 बजे काफी डाउन करके मैं तो जाके सो गया, वहीं महमूदाबाद में घर था मेरा। अब सुबह जो है 11 बजे जब वो मुझे शब्बीर चौधरी का फोन आया ना, कहने लगा हाँ भाई सो रहे हो? मैंने कहा कह आ जाओ फौरन ऑफिस आ जाओ। मैं आया, मैंने अल्लाह खैर करे क्या हुआ? कह रहे काफी देखी आपने? मैंने कहा नहीं। अब मैंने जब काफी देखी तो काफी जो गोला घंटा छपा हुआ है, मैंने सुर्खी लगाए थे, और वो अखबार डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जिया शाहिद ने वो सबको लाइन पे ले आवा, पूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबने इल्जाम डाल दिया मुझ पे ना कि जी मैनेजर टेक्निकल तो ये। तो अब वो जिया शाहिद साहब जो लाइन पर थे, और यहाँ पर जो है शब्बीर चौधरी, नादिर शाह, आदिल अजीम नजीर, ये सब बैठे हैं। जैसे मैं गया तो कहने लगा भाई इसका कसूर है। मैंने कहा कसूर मेरा नहीं, मैंने तो 4 कलर की प्रिंटिंग निकाल के दे दी, आगे सिकंदर का कसूर है जो भी है। हाँ, तो मगर जिया शाहिद ने बात नहीं सुनी मेरी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, तो अजीम शब्बीर चौधरी ने कहा जी इसका कसूर है, उसको फारिग करो। ये सेट वाले ठीक है जी, आपस में फैसला करो, उसको फारिग करो। बस जैसे वो कॉल काटने लगे, शादी करने लगे, एक मिनट चीफ साहब इसको, हाँ इसको तो फारिग कर देना, इससे पहले मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे फारिग कर दो। क्या बात है क्योंकि आप जब ये बात समझ नहीं रहे हो, ये अच्छा मुझे मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मतलब मैंने अपने आप को कभी सैयद और शाह नहीं कहा, वो मेरी इसलिए इज्जत करते थे कि तू यार अहले सादात है। वो कहते थे इसका कुछ नहीं। जब उन्होंने ये एकदम बीच में चीफ साहब को बोला, तो फिर चीफ साहब पीछे हट गए ना। उन्होंने कहा अच्छा शाह जी फिर आप फैसला करो, जो भी करना फिर वो चलेगा, वरना तो मुझे तो उस दिन फारिग कर दिया था। तो शाह जी अपने कारकुनान के लिए खड़े होते थे, कि जिस तरह से खुद आगा साहब बता रहे हैं कि मतलब इनकी जब वहाँ पर इतनी बड़ी एक रिपोर्टर्स की टीम को चलाना, और फिर हमने तो उनकी आगा साहब की धाक देखी उस टाइम पे, मतलब फौज की गाड़ी के साथ जाते थे तो ऐसे पूछ के भाग जाता था। बिल्कुल, बहुत बड़ी टीम थी खबर की। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, और बस ये जो उनका अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आखिरत की मनाजिल आसान करे,
उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया लोगों के लिए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। बस यही दुआएं और ये सबका जारिया रहेगा उनके लिए, तो अल्लाह ताला आखिरत की मनाजिल आसान करे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लियारी का कोई बड़ी सड़क, कोई बड़ा इलाका तो जो है लेर ना, क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? वो नहीं छोड़ दिया। शाह अब साहब तो की वो शेख वालदा साहब या उनके भाई वहाँ नहीं रह रहे। इमदाद हुसैन शाह के नाम पर, नादिर शाह हुसैन के नाम पर, या उनकी वालदा बानल दस्तियारी के नाम से। होना चाहिए। अच्छा, आपने कॉलम में भी लिखा था कि उनके साथ अक्सर वारदातें होती रहती हैं। हाँ, ये इस नहीं, पे दरअसल ये सहाफियों को ये जो सोचना वो आपकी चाहिए। रेफरेंस हुआ है ना प्रेस कलम में, उसमें भी इस पे बात हुई है। एक वो अवार्ड भी इसका जारी कर रहे हैं और इसका जो अच्छा। है शाह जी के नाम पे, और एक इस तरह की केएमसी से बात करके मेयर साहब से, तो इस तरह की करवाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा जल्द शाह जी के नाम पे और उनकी वालदा के नाम पे। खुदा करे कि ऐसा हो जाए। आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे कि हम शाह साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं और काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन शाह साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनके ऊपर के अगर हम दिन रात भी बात करें तो वो बात शायद खत्म ना हो। तो इस सिलसिले को फिलहाल यहाँ खत्म करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं आइंदा इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह।